अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब के साथ सूरह यूसुफ की चर्चा करी थी। आप सभी लोगों ने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को बहुत पसंद किया। आज हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो प्रॉफिट मूसा की ज़िंदगी को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान में प्रॉफिट मूसा का ज़िक्र 100 से ज़्यादा बार किया गया है और हमें कई बड़े सबक उनकी ज़िंदगी से मिलते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं आज प्रॉफिट मूसा की ज़िंदगी को लेकर डॉक्टर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पिछला प्रॉफिट यूसुफ का जो आपने 4 पार्ट्स का सीरीज़ किया था, जी, वो लोगों ने बहुत पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपके उन 4 पार्ट से ये भी जाना कि किस तरह हुँ, प्रॉफिट यूसुफ की जो ज़िंदगी है, वो एक पूरी मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड है। बिल्कुल। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट मूसा की ज़िंदगी को लेकर। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी का मेन थीम क्या था? इसके बारे में आप हम सबको बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा आपने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी थी उसका मेन थीम मॉरल वैल्यूज़ था, बिल्कुल सही बात है ये। इसी तरीके से हम अगर देखें मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो हमें लगेगा कि ये मारिफत और दावत मेन थीम है। क्योंकि अगर आप एक नज़र डालें मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पर तो मदियन का सफ़र हुआ बहुत ही हंगामी हालात में, और रास्ते में बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा, तो बहुत ही तरह तरह के तजुर्बात, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। फिर वहाँ पहुँच के एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, शुएब अलैहिस्सलाम, कुछ लोग पैगंबर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बुज़ुर्ग थे। तो उनके साथ कुछ वक्त गुजारा होगा और स्पिरिचुअल एक्सचेंज किया होगा और उनकी तरबियत हुई होगी। फिर ऐसे और भी जो बातें हैं, वापस जब आए मिस्र के तो रास्ते में माउंट साइनाई पे अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातचीत हुई, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए बुलाया माउंट साइनाई पे ताकि तरबियत की जाए। तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो मेन थीम है अ, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का, वो स्पिरिचुअलिटी है, मारिफत है और दावत है। जी। डॉक्टर साहब, एक कई लोग कहते हैं कि एक हदीस भी है जो उनकी सुपीरियॉरिटी को बयान करती है। तो क्या ये सही है हदीस, और इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप इसको वाज़ेह करें। अ, दरअसल सारे पैगंबर तो बराबर हैं, यकसा हैं। कुरान में आता है ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुली, कि हम किसी पैगंबर अ, अ, को के ऊपर फजीलत नहीं करते किसी और की, सब बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं करते। तो इस लिहाज से सारे पैगंबर अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। अ, लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ ऐसी बातें हुई जो और पैगंबरों के साथ नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातचीत हुई, जी। और कई और भी चीज़ें ऐसी हुई, और बहुत ही बड़ी स्टोरी है ये। जैसे आपने कहा कि 130 से भी ज़्यादा बार मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ही आया है जी। वहाँ, जी। और फैला हुआ है पूरे कुरान में क़िस्सा। एक हदीस जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जी। वो ऐसे है कि जब रसूलुल्लाह सल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो वहाँ ज्यूज़ भी थे। हुँ। तो एक मुसलमान यानी एक सहाबी और एक ज्यू से कुछ बहस हो गई। तो मुसलमान ने कहा कि सबसे अफजल पूरी इंसानियत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ज्यू ने कहा कि सबसे अफजल सारे इंसानों में मूसा अलैहिस्सलाम है। तो इस पर लड़ाई सी हो गई, और जो मुसलमान था ही स्लैप्ड हिम,
جی تو وہ جو جیو تھا وہ آیا رسول اللہ کے پاس اور پورا واقعہ بتایا. تو جی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بھی بلایا اور پوری بات سنی اور کہا کہ دیکھو موسیٰ کے اوپر مجھے سپیورٹی مت ٹھہراؤ، سپیریئر مت بناؤ، جی افضل مت بتاؤ. اور کہا کہ جب قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، ہم، سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، پروفٹ نے کہا، جی اور میں عرش کی طرف بڑھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ وہاں مجھ سے پہلے موجود ہیں، جی عرش کے کونے کو پکڑے ہوئے. ہم، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا جی یا وہ ایگزمپٹ ہی کر دیے گئے بے ہوش ہونے سے. جی تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بہت ہی خاص مقام یقیناً ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعلیم قرآن سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے پیغمبر اللہ کی نظر میں برابر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک بلکہ روایت میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا جی جو اسی چیز کو ایڈ کرتی ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا، اور یہ روایت حضرت عبداللہ سے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب بیٹل آف حنین ہوا تھا تو اس کے بعد جو جیسے وار بوٹی اکٹھا ہوتی ہے تو رسول اللہ نے وہ تقسیم کیا، لیکن جو مکہ کے جو نئے لوگ جو نئے صحابی بنے تھے ان کو انہوں نے زیادہ دیا. یہ کہا جاتا ہے کہ اقرا ابن حابس وینا ان کو 100 اونٹ دے دیے اور ان کے ساتھ کئی ایسے اور بھی صحابی تھے جن کو بہت زیادہ دیا. اب اس سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا مطلب یہ تک کہہ دیا کہ پروفٹ نے جسٹس نہیں کری اینڈ Allah's pleasure has not been sought through this distribution. تو جب پروفٹ کو بتایا گیا تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ وہی اسپرٹ کو بیان کرتا ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا. صحیح. انہوں نے کہا کہ may Allah shower his mercy on Musa, he was tortured more but he borne all that patiently. تو مطلب یہ اسی چیز کو بالکل ایڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب اب اگلے سوال کی طرف رخ کرتے ہیں. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھے اور انہوں نے چلڈرن آف اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں آپ ہم سب کو. موسیٰ علیہ السلام دراصل 400 سال جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے، جیسا ہم نے پچھلے قصے میں دیکھا یوسف علیہ السلام کے، کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی جو تقریباً 70 لوگ تھے وہ مصر میں آ کے آباد ہو گئے. جی اور پھر چونکہ یوسف علیہ السلام کو ایک بہت ہی عزت کا مقام مل گیا تھا، وہاں منسٹر بن گئے تھے، وہ بہت ہی بڑی پوزیشن پہ تھے، تو سارے لوگوں کو بلایا انہوں نے، اپنی پوری فیملی کو، اور وہ سب وہاں آ کے آباد ہو گئے اور بہت ہی اچھی طرح سے رہے، پیس اور امن کے ساتھ، اور بہت ہی پھولے پھلے، اور لاکھوں کی تعداد ہو گئی ان کی. پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اس بیچ ایک بادشاہ جس کا نام رمسیس دا سیکنڈ آتا ہے یا رمسیس دوم، یہ فرعون بادشاہ تھا. فرعون اصل میں ایک ڈائنسٹی کا نام ہے، جیسے ہمارے یہاں مغل ہے. جی تو فرعون کسی کا نام نہیں تھا. تو جو فرعون یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بنا، بلکہ ان سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی، تو وہ تیسرا بادشاہ تھا فرعون ڈائنسٹی کا. اس کا جی نام رمسیس دوم آتا ہے. جی تو یہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا دیا اور بہت ہی محنت مزدوری کرتے تھے اور بہت ہی سخت طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے ان کو. تو بہت ہی مشکل حالات ہو گئے، بڑے خوف اور ہراس میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے وہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور باہر لے گئے. اور پھر یعنی جو
کھوئی ہوئی ان کی سربلندی اور مقام تھا وہ دوبارہ واپس مل گیا، اور بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے بنی اسرائیل کی نسل میں، مثلاً یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی بہت سارے پیغمبر، تقریباً 20 پیغمبر تو قرآن میں ذکر ہے، اور بھی ہیں. تو بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، اور پھر یہ بہت ہی یعنی زبردست کام ان لوگوں نے کیا. تو اس طریقے سے یہ ایک جو مسائل تھے وہاں سے، مصر کے جو مسائل تھے ان سے بچ سکے. جی، لمبی چین آف پروفٹس ہے جو آپ نے بتائی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنے سے پہلے یہاں پہ میں ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم مصر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایجپشین اینشنٹ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر وہ بہت فیمس رہا ہے. انفیکٹ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پیرامڈس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ایجپٹ کا سفر کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں، پیرامڈس اور اینشنٹ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. ہاں، چونکہ یہ جو فرعون تھے یہ 3000 BC سے لے کے 323 BC تک ان کی حکومت رہی. بہت لمبی حکومت چلی. جی. اور تقریباً 30 بادشاہ گزرے. تو انہوں نے بہت ترقی کی آرکیٹیکچرل فیلڈ میں، اور بڑے بڑے پیرامڈس بنائے. یعنی جو پیرامڈس ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے بڑے پتھر، اسکوائر شیپ کے پتھر کو بچھا کے تھوڑا کم کرتے 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 وہ یہ شیپ میں لے آتے ہیں. جب مولانا گئے تھے مصر تو ہم لوگ بھی گئے تھے دیکھنے پیرامڈس کو. جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے وہ قاہرہ کے پاس ہی ہے. میسیو اسٹرکچر ہے، بڑا عجیب اسٹرکچر ہے وہ. اور اس زمانے میں تقریباً کتنے ہزار سال پہلے کیسے ان لوگوں نے بنایا، یہ بڑی حیرانی کی بات لگتی ہے. تو یہ پیرامڈس جو ہوتے تھے یہ دراصل گریو، یعنی جو رائل فیملیز تھیں ان کے ٹوم یا گریو کے لیے استعمال کرتے تھے. اسی طرح بہت ہی ایڈوانس چیزیں اور بھی تھیں، جیسے ممی بنایا کرتے تھے وہ. تو وہ بھی کس طریقے سے بناتے تھے کہ آج تک فرعون کی جو باڈی تھی وہ محفوظ ہے. ہم لوگ گئے تھے میوزیم میں قاہرہ کے، تو بتایا گیا کہ یہاں پر ہے، اور ڈسپلے میں نہیں تھی، وہ دکھایا نہیں انہوں نے، لیکن ایک روم بتایا کہ اس کے اندر ہے وہ. تو آج تک وہ محفوظ ہے. کس طرح سے وہ آرٹ ان کے پاس تھا. ایسی ایک اور چیز تھی جو جس کو ہیروگلپس، ایک لینگویج تھی جو سمبلز سے ہوتے تھے اس میں، جیسے جانور کے سمبل یا کوئی ٹول ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں. تو وہ ویسے ڈیکوریشن کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس کو پڑھ بھی سکتے تھے. تو بہت ہی ایڈوانس سویلائزیشن تھا ان کا، بہت ہی انہوں نے اس فیلڈ میں ترقی کی. جی، بہت ہی تعجب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیسے یہ سب چیزوں کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ جنریشن آفٹر جنریشن اس کو ایک سائن کی طرح اس سے سبق لے سکے. ویری امیزنگ. ڈاکٹر صاحب کہانی کی طرف رخ کرتے ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک سود سیر یعنی ایک فارچون ٹیلر کہہ لیجیے، وہ فرعون کو یہ کہتا ہے کہ چلڈرن آف اسرائیل سے ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کو ڈی تھرون کرے گا، اور جو کنگڈم ہے اس کو پوری طریقے سے ڈسٹروائے کر دے گا. تو اس کہانی کو لے کے ڈاکٹر صاحب، اس حصے کی کہانی کو لے کر بھی آپ کچھ ہمیں بتائیے. ہاں، ابن کثیر میں یہ بات آئی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا. جی. اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کوئی ایک آگ شروع ہوئی ہے وہاں سے، کنعان سے، یعنی جیروسلم سے، بیت المقدس سے ایک آگ چلی ہے، اور وہ آگ کے مصر کے سارے گھر جلا دیے ہیں، صرف بنی اسرائیل کے گھر باقی رہ گئے ہیں. جی. تو اس نے سارے اسٹرالوجرز، سوت سیئرز کو بلایا اور پوچھا کہ یہ خواب کی کیا تعبیر ہے. تو ان سب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، چلڈرن آف اسرائیل، ان کے یہاں ان کی فیملی میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کو بھی ختم کر دے گا، اور سارا جو
کنگڈم ہے اس کو بھی ختم کر دے گا. جی. تو یہ سن کر فرعون بڑا آگ بگولا ہو گیا, بہت ہی غصہ تھا اس کے اندر. تو اس نے کہا, بہت ہی باربیرک ڈکری اس نے جاری کر دی اور کہا کہ جتنے بھی فیملیز ہیں بنی اسرائیل کے, ان کے یہاں جو نیو بورن بیبی بوائز ہیں, ان کو جیسے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کی وجہ سے بڑا شدید خوف میں فیملیز بنی اسرائیل کے لیے کہ رہنے لگے, بہت ہی ڈر اور بہت ہی پریشانی, یعنی انتہائی مشکل حالات سے گزرے بنی اسرائیل اس وقت. جی. اور ڈاکٹر صاحب اسی خوف زدہ انوائرمنٹ میں موسیٰ, پروفٹ موسیٰ کا جنم ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بارے میں بھی بتائیے. تو اسی دوران بنی اسرائیل کی جو بہت ہی ایک نیک خاتون تھیں جن کا نام یوکابد آتا ہے, بائبل میں جوکبیڈ آتا ہے, تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. تو وہ بہت ڈر رہی تھیں جی. کہ ابھی فرعون کے سپاہی آ جائیں گے اور اس کو مار دیں یا کوئی تکلیف پہنچائیں. تو انہوں نے بہت سنبھال کے رکھا اور کچھ مطلب کہ باہر آواز نہ جائے بچے کے رونے کی, بہت ہی خاموشی سے اس کو سنبھال کے رکھا. بہت ہی خوف کی حالت تھی. جو ان کے فادر تھے ان کا نام عمران تھا, تو ان دونوں نے بہت ہی سنبھال کے اور چھپا کے رکھا. جی. تو لیکن جب بچہ بڑا ہونے لگا تو وہ رونے لگا, تو آواز جانے لگی جی. اور ڈرنے لگی. تو اس وقت بڑی عجیب بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم ڈرو مت, نہ غمگین ہو, لا تخافی ولا تحزنی, کہ نہ تم ڈرو نہ غمگین ہو. یہ ایک بہت ہی اسپیشل بچہ ہے اور ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جی. اور اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا کہ تم جب تمہیں ڈر لگنے لگے کہ یہ بچہ زیادہ ہی شور مچانے لگا ہے اور آواز پہنچ جائے گی, تو ایک باکس بناؤ, ایک باسکٹ کے انداز کی, اور اس میں رکھ کے دریائے نیل میں اس کو ڈال دو. جی. اور کہا کہ ہم تمہیں واپس کر دیں گے. جی. ہم اس کو واپس کریں گے اور ڈرو مت, نہ تم غمگین ہو, جی. اور اس کو پیغمبر بنائیں گے. جی. تو اس طرح سے ان کے دل میں پیدا کیا نرمی پیدا کی. جی. تو پھر کم سے کم وہ تھوڑا سا انہیں اطمینان ہوا. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو جو یوکابد جو پروفٹ موسیٰ کی مدر تھی, پھر وہ ان کو ننھے موسیٰ کو باسکٹ میں ڈال کر ریور نائل میں ڈال دیتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بارے میں بتائیں. غالباً خواب کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو یہ سب چیزیں بتائی گئیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے. تو انہوں نے ایک باسکٹ یا ایک باکس بنایا جس کو واٹر پروف کیا. جی. سارٹ آف اسمال بوٹ. تو وہ اس میں انہوں نے رکھا اور دریائے نیل کی طرف جا کے جب انہوں نے اس کو دریائے نیل میں رکھا, جی, تو ان کا دل گھبرانے لگا اور ایسا لگتا تھا کہ شور مچا دیں گی. تو قرآن میں آتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, کہ ہم نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کیا. جی, اور پھر تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب انہوں نے باکس رکھا تو وہ جو دریا نیل ہے وہ بہت میسو دریا ہے, بہت ہی ریجنگ واٹر ہوتا ہے اس کا. تو دریا نیل میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب انہوں نے باکس رکھا تو جو دریا تھی وہ تھم گئی اور جنٹل طریقے سے وہ چلنے لگی. یعنی دریا نیل نے کبھی ایسا پریشس کارگو دیکھا نہیں ہوگا. جی. تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کس طریقے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محفوظ کیا, بچایا. جی. اور ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے اس ایکشن سے جو یوکابد ان کی مدر نے کیا کہ وی مسٹ ٹرسٹ گاڈ اینڈ پٹ آل آر میٹرز ان دی ہینڈز آف دا موسٹ مرسیفل گاڈ ہو از دی
کنٹرولر آف دی انٹائر یونیورس بیکاز ہی از دا بیسٹ پلانر. تو کس طریقے سے ایک آپ دیکھیں ماں کا دل ایسا ہوتا ہے جو بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی, اور یہاں پہ انہوں نے جیسے آپ نے بتایا دریائے نیل میں ڈال دیا. تو کتنا زبردست ان کا ایمان ہوگا, ان کا کتنا زبردست جو ہے بھروسہ ہوگا اللہ پر. یہ ہم سب کے لیے ایک سبق کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. ٹرسٹ جی ان گاڈ. ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو ننھے موسیٰ کی جو بہن ہے وہ ان پہ نظر رکھتی ہیں, جس طریقے سے دریائے نیل کی نرم لہریں بچے کی باسکٹ کو آگے لے کر جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ لڑکی ان کی بہن بھی اس پہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. ہاں, تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر نے اپنی بیٹی سے کہا, جن کا نام بائبل میں مریم آتا ہے اور اسلامی ٹریڈیشن میں کلثوم آتا ہے, جی یہ بڑی بہن تھیں. جی موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام, وہ بھی بڑے تھے, تو وہ بچ گئے تھے, چونکہ اس زمانے میں یہ ظالمانہ جو ڈکری کی تھی انہوں نے, فرعون نے نہیں تھی. تو بڑی بہن سے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم جاؤ ذرا خاموشی سے دیکھو کہ یہ باکس کدھر جاتا ہے. جی تو وہ چھپ چھپ کے دیکھنے لگی, تو وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا وہ باکس. یعنی دونوں طرف گھر تھے جی دریائے نیل کے, لیکن کہیں رکا نہیں وہ باکس. آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ پہنچ گیا محل کے کنارے, فرعون کے محل کے کنارے. تو جو کوئین کے ملازم تھے انہیں ایک باکس نظر آیا, تو وہ باکس انہوں نے اٹھایا, تو اس میں دیکھا کہ بچہ ہے, تو کوئین کے پاس لے آئے. کوئین آسیہ بڑی رحم دل, کائنڈ اور بڑی مرسیفل لیڈی تھی, بالکل اس کے فرعون کے برعکس, بہت ہی اچھی, اور قرآن میں بڑی اچھی دعا وغیرہ آئی ہے ان کے بارے میں. تو انہوں نے جب دیکھا اتنا معصوم بچہ, پرکشش, اتنا اچھا, تو ان کا دل بھرایا. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ, فرعون کو جب پتہ چلا کہ دریا نیل میں ایک بچہ ملا ہے تو وہ فوراً سمجھ گیا. تو بہت ہی تیز ترار آدمی تھا, اس نے کہا کہ ضرور یہ کوئی بنی اسرائیل کی ماں نے ڈالا ہوگا, اس کو ان کا بچہ ہوگا. تو اس نے کہا فوراً قتل کر دو اس کو. تو فرعون نے تو کہہ دیا تھا قتل کر دو, لیکن جو ان کی ملکہ تھی آسیہ, انہوں نے کہا فرعون سے کہ نہیں قتل مت کرو, یہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا, قرۃ عین لی ولک. تو فرعون نے کہا کہ لکی ولا لی, یعنی ملکہ آسیہ نے کہا تھا کہ تمہاری اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بچہ بنے گا. فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, میری نہیں. اور یہی واقعہ بن گیا کہ اگر فرعون نے یہ ہاں کہہ دیا ہو تو اس وقت جب ملکہ نے کہا تھا کہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, تو اس نے اگر اس کو مان لیا ہوتا تو اس کو ہدایت مل جاتی. بڑی زبردست حدیث ہے. تو اس طریقے سے کم فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے محل میں اس بچے کو رکھا جائے. جی. اور ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں تو مطلب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, مطلب ایک چیز اور ایمفسائز ہوتی ہے کہ اس دنیا میں پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز بہت بھری ہوئی ہیں, اینڈ ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ٹائم وی فیس دیز آبسٹیکلس, سم ٹائمز لائف تھریٹننگ آبسٹیکلس, بٹ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں دین ہی ول ڈیفینیٹلی گیو اے بیوٹیفل ریلیف. اور قرآن میں یہ آیا بھی ہے دیٹ ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. اور یہی ہوا ڈاکٹر صاحب, پھر ایز کا موقع آیا ننھے موسیٰ کے لیے کہ جو کوئین آسیہ تھی انہوں نے بچایا ان کو, جیسے آپ نے اپنے ذکر کیا. تو اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں ڈاکٹر صاحب. جو کوئین آسیہ تھی, ملکہ آسیہ, وہ بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ اور مرسیفل لیڈی تھی. تو اس نے فرعون سے اجازت لے لی اور محل میں رکھنے کی اجازت مل گئی. تو یہاں ایک بڑی جو اہم بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس بادشاہ نے, فرعون نے سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو جس مقصد سے قتل کرنے کی ڈکری
دے دی تھی، حکم دے دیا تھا، وہی بچہ محل میں آ گیا اللہ جی تعالیٰ کی مرضی سے، اور کوئین نے اپنا بیٹا ہی بنا لیا اس کو۔ جی تو جو سبق ہم کو یہاں ملتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بڑی سے بڑی تدبیر کر لے آپ کے خلاف، اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگی تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی اور یہاں مولانا نے لکھا ہے، میں اس کو پڑھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی ڈینجر کو اپرچونٹیز میں جی تبدیل کر دیتا ہے، اور کھونے کو پانے کا زینہ بنا دیتا ہے۔ وہ خوف کو وہ خوف کے حالات کو آسانی میں بدل دیتا ہے، وہ انہونی کے اندر ہونی کے مواقع نکال دیتا ہے۔ خدا تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ظالم بندوں کی نہیں۔ جی جی اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس سے نکل کے آتی ہے کہ اکثر لوگ جب دعا بھی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم کچھ معجزہ ہو جائے جی اور چیزیں جو ہیں ایک دم سالو ہو جائیں، پرابلم سالو ہو جائیں، لیکن ہم نے اس سٹوری سے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو لے کر ہوتا ہے۔ بالکل تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سپر نیچرل میجک یا پاور آئے گی اور وہ چیزوں کو ٹھیک کر دیں گی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچویشن ایسے پیش آتی ہے، اس طریقے کی پلاننگ ہوتی ہے کہ خود بخود جو ہے رزلٹ سامنے پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہم نے پروفٹ موزیس کی زندگی سے بھی دیکھا کہ کس طرح خطرے سے نکل کر وہ خود اس شاہی محل میں پہنچ جاتے ہیں کہا جہاں پہ جو کوئین آسیہ ہے اب وہ ان کی بینیولنٹ کیئر، کمپیشن، جنروسٹی میں بڑے ہونے لگتے ہیں۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ تو بچہ چونکہ وہ رونے لگتا ہے جی اور چپ ہی نہیں ہوتا ہے، تو ملکہ بہت ساری دائیوں کو بلاتی ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں، تو کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے جی اور روتے رہتے ہیں، تو ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے وہاں، اور ظاہر ہے ملکہ کا مسئلہ تھا تو سارے محل میں شور اور ہنگامہ مچ گیا ہوگا، ہر جی آدمی کوشش کر رہا ہوگا کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ بھی وہیں آس پاس کہیں تھیں، تو کسی طریقے سے انہوں نے میسیج بھجوایا کہ میں ایک ایسی ویٹ نرس کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے بچے کو۔ جی تو ملکہ نے کہا کہ فوراً بلا اس کو، تو وہ گئیں اپنے گھر جلدی سے اور اپنی مدر کو لے کے آ گئیں۔ تو جیسے مدر نے موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں لیا تو وہ چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگے۔ جی تو فرعون بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، جی ہی واز اسٹونشڈ جی کہ یہ کیا ہوا، ابھی 10-12 دائیوں نے کوشش کی لیکن کسی کا دودھ نہیں پیا، اور اچانک یہ ایک کون خاتون آئی، جی دودھ پینے لگا، تو اس کو شک ہو گیا۔ جی جی تو فرعون نے کہا کہ تم ہو کون، تم کون ہو؟ جی تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہوتا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں جی تو سارا معاملہ بگڑ جاتا۔ جی تو انہوں نے بڑا اچھے انداز میں کہا کہ آئی ایم اے وومن آف سویٹ ملک اینڈ نو چائلڈ ریفیوزز مائی ملک۔ جی تو اس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ۔ ایک جواب دے دیا تو فرعون چپ ہو گیا۔ جی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدر سے ملوا دیا اور جو وعدہ کیا تھا وہ وہ پورا کر دیا۔ بہت ہی پیارا جواب دیا ڈاکٹر صاحب انہوں نے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگتے ہیں اس پیلس میں رہ کے، وہاں کے طور طریقے سیکھتے ہیں، جی تو ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کس طرح پھر وہ آگے گرو کرتے ہیں۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک طریقے سے پرنس کی طرح سے رہنے لگے، جی اور ان کی مدر بھی رہنے لگی وہاں، اور کوئین کی کیئر، اور ایک طریقے سے کوئین کے بیٹے کی طرح سے رہنے لگی۔ جی تو بہت ہی یعنی جو بھی وہاں کے طور طریقے تھے اور جو بھی چیزیں وہ سیکھی انہوں نے، اور جب وہ نوجوان ہو گئے تو بہت ہی ایک اچھی پرسنالٹی، بہت ہی اچھی پرسنالٹی تھی ان کی۔ بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، ایک جو اسپریچول ایکسپیرینس ہوا تھا، جنت دکھائی گئی تھی، تو اس میں بہت سارے پیغمبروں سے ملے تھے۔ جی موسیٰ علیہ السلام سے تو کافی لمبی بات چیت ہوئی تھی نماز کے سلسلے میں۔ تو پروفٹ محمد نے کچھ پیغمبروں کو بتایا ہے کہ کیسے تھے، تو اس میں آتا ہے کہ ہی واز ٹال، ویل بلٹ جی اینڈ ڈارک اسکنڈ
اینڈ ویری اسٹرانگ پرسنالٹی. جی. بہت ہی اچھا، ان کے جو بال تھے وہ کرلی ہیئر تھے اور کافی زبردست شخصیت تھی. تو اس طریقے سے جب وہ بڑے ہوئے تو ایک بہت ہی زبردست شخصیت بن گئے. اور جو ان کی ماں تھیں جو محل میں رہتی تھیں یا آتی جاتی تھیں، وہ ان کو جو ان کے انسیسٹرز تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے قصے سناتے تھے اور بتاتے تھے کیا مقصد حیات ہے. تو ایک طریقے سے یہ سیکر بن گئے. سیکنگ اسپرٹ ان کے اندر جاگ گئی اور ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کتنا زبردست اس میں سے میسیج نکلتا ہے کہ who can prevent Allah's plan coming into effect. مطلب کس طریقے سے ایک محل میں رہ کے وہاں کے ایٹیکیٹس اینڈ ہائیسٹ اسٹینڈرڈس آف لرننگ کو حاصل کرنا. اینڈ ہی واز انڈاؤڈ ود اے ویری امپریسو پرسنالٹی، جیسے آپ نے بتایا، کیونکہ ان کو ایک پروفیٹک رول ادا کرنا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوئی. تو یہ بہت ہی زبردست اس سے چیز باہر نکل کے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے بعد پھر ایک زبردست حادثہ ہوتا ہے جس سے پروفٹ موسیٰ کی زندگی پوری طریقے سے بدل جاتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس حادثے کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. ہاں، جب یہ تقریباً جوانی کا جب ایج تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کہیں جا رہے تھے راستے میں، دوپہر کا ٹائم تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک تو قبطی تھا جو موسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی تھا، یعنی جو فرعون کے لوگ تھے وہ قبطی کہلاتے تھے، کاپٹک. اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اسرائیلی کہلاتے تھے. تو ایک اسرائیلی اور ایک کاپٹک لڑ رہے تھے آپس میں. دو آدمی لڑ رہے تھے. تو انہوں نے بچانے کی کوشش کی. تو اس بچانے میں جو کاپٹک تھا وہ لڑنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ غلطی سے کچھ انہوں نے ایسا ایک گھونسا مار دیا کہ ایسی غلط جگہ پہ لگ گیا کہ وہ گر گیا اور وہیں اس نے دم توڑ دی. تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے اور انہوں نے دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جسٹیفائی نہیں کیا کہ میں نے تو غلطی سے مار دیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، کوئی میری انٹینشن نہیں تھی، یہ تو بس غلطی سے ہو گیا. بلکہ انہوں نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ میں نے ایک شیطانی کام کیا. اور اللہ سے دعا کی اور بہت ہی کہا انہ عدو مضل مبین، کہ جو شیطان ہے وہ بہت ہی گمراہ کرنے والا دشمن ہے انسان کا. تو اس طریقے سے یہ یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو کوئی جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، یہ بلکہ اس کو اپنے اوپر لیا، کہا کہ یہ میں نے ایک شیطانی کام کیا. اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے. بہت ہی غم اور یعنی ان کو بہت ہی شوق لگا کہ یہ میں نے کیسا غلط کام کر دیا، مجھ سے کیسا یہ غلط کام ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب پھر کہانی میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قبطی کی موت کے بعد پروفٹ موسیٰ کے لیے خطرہ بہت بڑھ گیا، کیونکہ اب فرعون نے یہ طے کر لیا کہ وہ موسیٰ کو پھانسی دیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو اس دوران فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھوں سے ایک قبطی کی موت ہو گئی ہے. تو اسے موقع مل گیا کہ اب ہم اریسٹ کریں اور سزا دیں. تو یہ سب باتیں محل میں چلنے لگیں. تو وہاں محل میں ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا. ایک آدمی کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ ایک شخص دور سے آیا دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بہت ہی ڈینجر ہے تمہاری لائف کے لیے، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فوراً محل سے نکل جاؤ، اور ورنہ جو سولجرز ہیں فرعون کے وہ تمہیں اریسٹ کر لیں گے اور فرعون تم کو بہت ہی سخت سزا دینے
کا پلان بنا رہا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی سپورٹرز پیدا کر دیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. جی. اور ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو یہ بتایا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، تو پروفٹ موسیٰ مدین کی طرف رخ کرتے ہیں. جی کیونکہ مدین جو تھا وہ مصر کی سلطنت سے باہر تھا، اور پھر وہ ٹریول کے لیے سٹارٹ کر دیتے ہیں مصر سے مدین کی طرف. جی. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ سفر کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو خدشہ تھا وہ اب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ واقعہ بن جائے گا اور فرعون ضرور بدلہ لے گا. تو وہ فوراً ہی نکل گئے وہاں سے. یعنی وہ جس حال میں تھے اسی حال میں نکل گئے. نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ کچھ سامان تھا، اور کہیں یہ بھی آتا ہے کہ شوز بھی نہیں تھے اس وقت. ایسے ہی نکل گئے بہت ہی ہنگامی حالات میں. اور ایسٹرن سائیڈ پہ وہ چلے، دریا نیل بھی غالباً کراس کی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھنے لگے اس کی طرف، سائنائی ڈیزرٹ کی طرف. جی. اور چونکہ ان سے غلطی سے ایک موت بھی ہو گئی تھی، تو ان کے اندر بڑی ندامت رہی ہوگی، بہت ہی احساس رہا ہوگا کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. تو یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی اچھی دعا کی، قال ربی نجینی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ تو مجھے ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے. تو یہ اس طرح کی دعا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے، اور جو ایجپٹ کی ایسٹرن سائیڈ تھی اس طرف چلتے رہے، اور بہت ہی بڑا سائنائی پیننسولا کو کراس کرتے رہے. وہ ایک طریقے سے ریگستان، اور بہت ہی مشکل رہا ہوگا. کچھ نہ کھانے کو نہ پینے کو، جو جنگلی پھل وغیرہ ملے راستے میں وہی انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ سفر فرشتوں کی رہنمائی میں ہوا تھا. جی. تو فرشتے مدد کر رہے تھے، اور بڑے ہی ربانی تجربات ہوئے ہوں گے، بڑے اسپریچول ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے، اور دعا اور خوف کی حالت میں سفر تھا. تقریباً 10 دن کا سفر یہ تھا. اور مولانا نے تذکیر القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سفر گویا نامعلوم منزل کی طرف سفر تھا، ان نون ڈیسٹینیشن. ایسے حالات میں مومن کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پوری طرح آپ کے اوپر طاری تھی. آپ دعاؤں کے سائے میں اپنا قدم بڑھا رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ سفر بہت ہی اہم تھا ان کی تربیت کے لیے بھی، اور ان کو جو آگے موسیٰ علیہ السلام کو کا مشن جو تھا پیغمبرانہ، اس کے لیے بھی یہ سفر بہت ہی اہم تھا. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی مولانا کی بات کا ذکر کیا، تو مجھے انہی کی ایک بات یاد آ گئی جو انہوں نے لکھی تھی کہ اگر جو لوگ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیں تو ان کی جینے کی سطح بالکل دوسری ہو جاتی ہے. مطلب وہ رہتے تو اس دنیا میں ہیں مگر وہ آخرت کی فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. تو مومن اصل میں تو وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے عالم کو دیکھے. تو آپ نے جو مولانا کی بات بیان کری اس سے میرے کو یہ بات مولانا صاحب کی یاد آ گئی. بہت ہی اچھا انہوں نے یہ لکھا ہے، دعاؤں کے سائے میں سفر، جی قدم بڑھا رہے تھے. جی. تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسا ہوتا ہے کہ پروفٹ موسیٰ وہاں سے چل کر مدین پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کنویں کے پاس رکتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. تو یہ بہت ہی دشوار اور لمبا سفر تھا. تو بہرحال وہ پورا ماؤنٹ سائنائی کی طرف سے گزرے ہوں گے، اور پھر گلف آف عقبہ کی طرف سے گزرتے ہوئے غالباً جارڈن میں انٹر کیا ہوگا انہوں نے، پھر مدین کی طرف بڑھے ہوں گے. تو وہاں پر جب پہنچے تو کچھ تھوڑا سا جیسے نخلستان ہوتا ہے اویسس سا نظر آیا انہیں. باقی تو ریگستان تھا پورا راستہ. تو وہاں اور تھوڑا قریب گئے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور وہاں کچھ لوگ، کچھ شیفرڈ وغیرہ اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں. تو وہاں آس پاس کہیں بیٹھ گئے وہ.
تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس تھوڑا سا فاصلے پہ دو ینگ لیڈیز کھڑی ہوئی ہیں اپنی بھیڑ بکریوں کو لیے ہوئے. تو انہوں نے سوچا ان کی مدد کریں, جا کے بات کریں ان سے کیا بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے ان دو لیڈیز کے پاس اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فادر ہیں وہ بہت اولڈ ہیں, ابونا شیخ کبیر, کہ ہمارے فادر بہت اولڈ ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم کو آنا پڑتا ہے بکریوں کو لے کے یہاں پانی پلانے کے لیے. لیکن ہم پانی جب پلاتے ہیں جب یہ جو شیفرڈز ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں, بھیڑ بکریوں کو. جی تو انہوں نے کہا مجھے دو اپنی بھیڑ بکریاں, میں پلا کے لاتا ہوں. جی تو انہوں نے لیا جو بھیڑ بکریاں تھیں اور لے گئے کنویں پہ اور سب کو ہٹایا. ان کی تو شخصیت ایسی تھی کہ دیکھ کے ہی لوگ ہٹ گئے ہوں گے. تو پھر ان سب نے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان بھیڑ بکریوں کو اور واپس لا کے دے دیا. تو انہوں نے تھینک یو کر کے وہ دونوں خاتون چلی گئیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے دعاؤں کا بھی ذکر کیا, تو آج کا آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. اور کیونکہ ہم دعا کو لے کے بھی بات کر رہے تھے, تو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح دعا جو ہے وہ خارجی طوفان کا, داخلی طوفان کا ایک خارجی اظہار ہے. صحیح. تو پروفٹ موسیٰ نے بھی دعا کری وہاں پہ بیٹھے ہوئے انڈر دی شیڈ آف دا ٹری. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. آج چونکہ اتنا لمبا سفر تھا, 10 دن کا سفر, وہ بھی کن حالات میں تھا, بہت ہی مشکل سفر, پیدل, کوئی چیز نہیں, نہ کچھ کھانے پینے کی چیز, نہ کوئی پیسہ. تو بہت ہی پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کے بیٹھ گئے, پانی بکریوں کو پلا کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور لیٹ گئے. بلکہ پھر ان کے دل سے بڑی گہری دعا نکلی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے میرا رب, تو جو بھی اچھی چیز میرے لیے بھیجے میں اس کا بہت ہی محتاج ہوں. آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف واٹ ایور گڈ یو سینڈ ڈاؤن فار می. تو یہ بڑی گہری دعا تھی. الحمدللہ. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ داخلی فیلنگز کا ایک خارجی اظہار ہے, جی تو دعا یہی چیز ہے کہ دعا کوئی لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے. عام طور سے آپ سنتے ہیں یہ دعا یاد کر لیجئے, 200 بار پڑھیے, 100 بار پڑھیے, سنڈے کو منڈے کو پڑھیے, یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. دعا تو دلی کیفیت کا نام ہے. یعنی جب آپ کے دل میں ایک طوفان موجزن ہو جائے, جی کیفیت کا ایک طوفان موجزن ہو جائے, اور وہ کبھی لفظوں میں ڈھل سکتا ہے, کبھی نہیں بھی ڈھل سکتا. تو گہری کیفیات اگر لفظوں میں ڈھلتی ہے تو وہی حقیقی دعا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی اس کو پڑھیں, آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں, بلکہ زیادہ مؤثر دعا انسان کے اپنی لینگویج میں ہوگی. تو یہ جو دعا تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یعنی ایک ایسے انسان کی دعا تھی کہ جو واقعتاً بہت ہی تکلیف میں تھا اور ضرورت مند تھا. تو دعا فوراً قبول ہو گئی. جی اور وہاں سے جو لیڈیز تھیں وہ گئیں اپنے گھر. تو ان کے فادر نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی, جی کچھ ٹائم ہوتا ہوگا, دیر لگتی رہی ہوگی پہلے. تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ وہ ایک نوجوان ہمارے پاس آیا, اس نے ہماری ہیلپ کی, تو اس نے پانی پلا دیا, تو ہم جلدی فارغ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس کو بلاؤ. تو بائبل میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس نوجوان کو تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں بہت ہی ماڈسٹی سے, ان میں سے ایک لیڈی آئی اور کہا کہ آپ نے جو ہماری ہیلپ کی ہے, ہمارے فادر نے بلایا تاکہ آپ کو کمپنسیٹ کریں. تو خیر وہ موسیٰ علیہ السلام گئے, یعنی فوراً اسی وقت دعا قبول ہو گئی. اور وہاں جو بزرگ تھے وہ ان کے فادر, انہوں نے ساری بات سنی اور کہا کہ اب تم بالکل فکر مند مت ہو. یہ جو مدین ہے یہ دوسری کنٹری تھی, اصل میں دوسری کنٹری کا حصہ تھا. تو جو فرعون کا اثر وہاں نہیں ہے. تو انہوں نے اطمینان دلایا اور پھر وہاں رہے کچھ عرصے, اور ایک تربیت بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی.
تو اس طریقے سے بہت ہی مولانا نے لکھا ہے کہ ایونٹ فل لائف تھی موسیٰ علیہ السلام کی. جی یہ سارے تو بہت ہی ایونٹ فل اور بہت ہی اس کے اندر لیسنز ہیں ہم سب کے لیے, بہت ہی اس کے اندر انسپائرنگ اسٹوری ہے بہت ہی زیادہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آج پہلا سیشن پروفٹ موسیٰ کی زندگی سے بہت اچھا رہا, میں نے خود اس کو بہت انجوائے کیا. اب کہانی کے اگلے حصے کو ہم اگلے سیشن میں لیں گے. وی ول بی بیک نیکسٹ سنڈے ایٹ 10:30 AM. تھینک یو.